औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ीक़ भैया ऑनलाइन.com की जानिब से मैं हूँ एक बार रिजवी और एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। चंद दिनों से किसी मुश्किलात की बिना पर मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। जब मैंने इमाम बुखारी के बारे में इस तरह के अल्फाज सुने, एक भाई ने इस तरह के वो अल्फाज बयान किए, तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि वो शख्स जो कि 1-2 महीने पहले इमाम बुखारी का नाम बड़ा ही अदब से लेता था, अचानक उसको क्या हुआ कि चंद ही दिनों में उसने अपना मौक़िफ़ इमाम बुखारी के बारे में शिया और ज़ंदीक तक कर वो जो अपने माइंड के अंदर एक मौक़िफ़ ले आया। मैंने उसके ऊपर जब थोड़ा रिसर्च की तो डीपली मालूम ये हुआ कि ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह और दीगर अइम्मा के ऊपर तबर्रा करने के लिए एक ख़ास किस्म के लोग हैं, एक ख़ास किस्म की फ़िक्र है जो अवाम नास के अंदर फैलाई जा रही है, और कुछ तबकात एक महदूद पैमाने पर इस पे काम हो रहा है। और सोची समझी साजिश, कुछ लोग तसव्वुफ़ के नाम पर, कुछ लोग हदीस के नाम पर, कुछ लोग कुरान के नाम पर इस तरह की कुरान की तालीम के हवाले से गुफ्तगू करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। याद रखिए, इस तरह कई उलमाए अहले सुन्नत हैं जिनके ऊपर ऐसे कई अक़वाल मौजूद हैं किताबों के अंदर, जिनको लेकर के आज लोग उनको कभी शिया कह देते हैं, कभी राफ़ज़ी कह देते हैं। यानी इस तरह की बकवासात करते हैं कि जो बंदा सोच भी नहीं सकता। इसी तरह मैंने सोचा कि जो अइम्मा इकराम और उलमाए अहले सुन्नत और बड़े बड़े जय्यद मुअर्रिखीन मुहद्दिसीन के ऊपर इस तरह के अक़वाल हैं, उनकी वज़ाहत बयान की जाए। किताबों के अंदर उन अक़वाल किस वजूहात की बिना पर सादिर किए गए, उसके ऊपर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो शख्स जिसको मैंने चुना वो इमाम इब्न जरीर तिबरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। इमाम इब्न जरीर तिबरी बहुत ही अजीम मुफस्सिर कुरान, मुअर्रिख और मुज्तहिद मुतलक के लफ्ज़ बोले उलमा ने, मुफस्सिर, जिनकी तफसीर इब्न जरीर मशहूर तरीन तफसीर है। मैंने जब उलमा की कैटेगरी में बड़े बड़े उलमा के नाम देखे जिनके अगेंस्ट, इमाम बुखारी के अगेंस्ट भी ऐसे कई एक अक़वाल मौजूद हैं जिनको बाज़ आज करके ये अवाम नास में चूज़े वगैरह उठा करके इमाम बुखारी को शिया और राफ़ज़ी और ज़ंदीक के लफ्ज़ बोलते हैं। अल्लाह तबारक तआला में हिदायत नसीब फरमाए। कई ऐसी चीज़ें जिन पर कंप्रोमाइज़ हो सकता है, कई एक फ्रूई मसाइल हैं, कई एक और मसाइल हैं जिनके ऊपर लोग कलाम करते हैं, हम खामोश इख्तियार कर लेते हैं, कोई बात नहीं, उसके ऊपर हम तहम्मुल से काम लें। लेकिन जब मुहद्दिसीन और ख़ास कर अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस ने कहा जाए और उनके बारे में कोई ऐसे अल्फाज बोले तो बर्दाश्त नहीं होता। इंशाअल्लाह इसके बाद जो शख्सियत इसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूँगा वो इमाम बुखारी है। आज की जो मेरा मौजूद है वो इमाम इब्न जरीर तिबरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुताल्लिक़ है, जिनकी तफसीर में जरीर आप पढ़ते हैं, तारीख़ तिबरी पढ़ते हैं और दीगर इनकी कई एक किताबें हैं। इख्तिलाफ़ फ़ुक़हा के ऊपर इनकी किताब है और दीगर इनकी कई एक किताबें हैं जिनका तज़किरा हम अगली एपिसोड के अंदर करेंगे, उनके ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे। इमाम तिबरी के ऊपर मैं 6 एपिसोड पर ऊपर गुफ्तगू करूँगा। आज पहली एपिसोड है, आज मैं चंद एक असबाब बयान करूँगा इमाम तिबरी के मुतालिक। अगली एपिसोड के अंदर हम इमाम तिबरी रहमहुल्लाह के दीगर लवाज़िमात और कुशियत का जो फतवा था, उनकी किताब तफसीर में जरीर का जो असलूब है और उसके अंदर जो रवायात हैं जिनको शिया हज़रात अपने दलाइल बनाते हैं, तो इसके ऊपर हमारी इंशाअल्लाह एक तफसीली गुफ्तगू होगी। आज का जो मौजू है वो ये है कि इमाम इब्न जरीर तिबरी रहमतुल्लाह तआला अलैह को शिया कहा गया, राफ़ज़ियत का फतवा लगा, और सिर्फ ये एक नहीं, कई बड़े बड़े जय्यद उलमा हैं जिन पर फतवा राफ़ज़ियत, नासबियत और खिलाफ अहले सुन्नत यानी अहले सुन्नत से इनराफ का फतवा लगाया गया। ये फतवा जब भी आप ऐसे बड़े बड़े उलमा के ऊपर तनकीद देखेंगे, वो 3 किस्म के तबकात में से कोई एक शख्स करता है। मुतक़द्दिमीन के उलमा में, मुहद्दिसीन में, मुफस्सिरीन पर जो भी इस तरह की तरह की कई अक़वाल पेश किए गए, उनमें 4 बड़े तबकात हैं। पहला तबका है नीम राफ़ज़ियों का, यानी ऐसे रवाफ़िज़ जो कि जिनकी राफ़ज़ियत आयानिया तौर पर नहीं होती लेकिन उनके अंदर राफ़ज़ियत पाई जाती है। दौर हाज़िर के अंदर एक उलमा अहले सुन्नत ऐसे हैं कि बड़े बड़े अदारे हैं
ہزاروں کتابیں لکھ رکھی ہیں، لیکن ان کے اندر نیم رافضیت کوٹ کوٹ کے بھری ہے، اور وہ ان کا موقف منہاج اہل سنت کا ہے، لیکن جبکہ ان کے عقائد کے اندر تعارض پایا جاتا ہے، اہل سنت سے انحراف ہے، علماء نے فتوے جاری کیے۔ تو ایسے نیم رافضی ان کی طرف سے ایسے فتوے صادر ہوتے ہیں علماء متقدمین کے۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ کرتے تھے، اس دور میں بھی ایسے ہی لوگ کرتے ہیں۔ یا نیم ناسبی حضرات، جو نیم رافضی ہوتے ہیں وہ ناسبیت کا فتویٰ لگاتے ہیں، خارجیت کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے ادوار سے لے کر کے آج تک وہ ایسے فتوے لگاتے ہیں۔ اسی طرح باقی جو ایک ہوتا ہے دوسرا طبقہ ہے نیم ناسبیت کا، یہ حضرات بھی اہل سنت کا نام لیتے ہیں، جبکہ ان کے اندر نیم ناسبیت ہوتی ہے۔ رافضی تذکرہ صحابہ کرام کرنے پر وہ فتویٰ جو ہے ناسبیت لگا دیتے ہیں جو رافضی ہیں، اور یہ جو نیم ناسبی ہیں یہ اگر مولا علی کرم اللہ کریم کی شان میں کچھ زیادہ جو ہے وہ شان بیان کی جائے تو یہ لوگ فتویٰ رفض لگا دیتے ہیں۔ یہ دو طبقے ہو گئے۔ تیسرا طبقہ ہے ان علماء کا جو اخطاء پر ان تک کوئی خبر پہنچی ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے یہ کہا ہے، بنا کسی دلیل کے اپنی اس سنی خبر کے اوپر فتویٰ جاری کر دیتے ہیں، اور یہ ان کی خطا ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم گرفت نہیں کر سکتے۔ مثلا امام مسلم کو کسی نے کہا، یا امام زولی کو کہا گیا کہ امام بخاری جو ہے وہ قرآن کو مخلوق سمجھتا ہے، تو اس کے اوپر امام زولی کو خطا سرزد ہوئی۔ امام بخاری کا اصلاً یہ عقیدہ نہیں تھا، ان کا موقف کسی نے سنا نہیں، وہ موقف موجود ہے، ان کا موقف بھی وہی تھا جو اہل سنت کا موقف تھا، لیکن تھوڑا سا اس کے اندر انہوں نے مزید وضاحت بیان کی، قرآن کی الفاظ کے اوپر کلام کیا کہ قرآن کے جو الفاظ ہم دیکھتے ہیں ان کے اوپر کچھ جہت نہیں پیش کی، تو علماء کو سمجھنے میں خطا ہوئی، علماء نے اسے گمراہ قرار دے دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی بات کر رہا ہوں، امام زولی نے، تو وہ کیا تھا، وہ فتویٰ خطا پر مبنی تھا۔ میں آگے چل کے امام بخاری کی جب باب میں یہ بات کروں گا تو یہ چیز لاؤں گا۔ تو یہ تیسرا طبقہ ہے، وہ علماء کا جو دوسرے علماء کے متعلق رائے قائم کرتے ہیں بلا کسی دلیل کے، ایک خطا کیوں، بیسیکلی کسی خطا پر مبنی۔ تیسرا طبقہ ہے متعصبین کا یا متشددین کا۔ یہ متشدد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اپنی فکر کے حامل ہوتے ہیں، ان کو کوئی دلیل بھی دی جائے یا نہ دی جائے وہ اپنی فکر کو نہیں چھوڑتے، وہ اپنی فکر کی ہر حال میں پیروی کرتے ہیں، وہ چاہے قرآن کی آیات کا انکار کریں یا ان کے تعویلات کریں، چاہے وہ جو ہے دیگر حدیث کا انکار کر دیں، وہ کسی روایتی دلالت کے اوپر وہ انحصار نہیں کرتے، وہ اپنے تعصب پر بری گفتگو کرتے ہیں، اور اپنے تعصب کی وجہ سے وہ علماء کے اوپر فتوے جاری کر دیتے ہیں۔ تو یہ چوتھا طبقہ ہے، یہ چار طبقے ہیں جنہوں نے علماء کے اوپر فتوے لگائے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو طبقہ ہے وہ ہے امام طبری رحمہ اللہ کے اوپر جو فتوے لگائے گئے، ان میں سے متعصبین کا کردار سرعام رہا ہے، جنہوں نے کھل کر جو ہے نا وہ مخالفت کی ہے امام طبری کی اور اس جیسے کئی علماء کی، اور اپنے دلائل کو رد کرتے ہوئے اپنی تعصب پر مبنی گفتگو ائمہ کے خلاف کی ہے۔ مختلف قسم کے فتوے لگے۔ پہلا فتویٰ رافضیت کا لگا، پھر شیعت کا لگا، اور پھر جو ہے خارجی اہل سنت کا لگا کہ اہل سنت خارجی ہے، اور حتیٰ کہ آپ ابن کثیر نے لکھا کہ امام طبری کو کافر تک ملحد تک کہا گیا۔ آگے گفتگو آئے گی، ساری دلائل کی روشنی میں گفتگو کروں گا اور سارے اعتراضات بھی پیش کروں گا، ان کے جوابات بھی دوں گا، تاکہ عوام الناس تک یہ چیزیں پہنچ جائے کہ لوگ آج کل ائمہ کے اوپر طعن و تشیع کرنے کے لیے یہ چیزیں پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں امام طبری رحمہ اللہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں ائمہ نے لکھا، حافظ ابن کثیر البدایہ و النہایہ میں اور دیگر الکامل التاریخ کے اندر علامہ اسیر نے لکھا کہ علماء امام طبری کے متعلق جو الفاظ بیان کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ العالم عالم تھے، عالم مفسر ہو، مفتی ہو، لغوی ہو، اور مورخ مفسر، اور بعض علماء تو جو بڑے علماء جد علماء تھے انہیں اپنی کتابوں میں آگے چلی گفتگو آئیں گی، میں تو ابھی پہلی ایپیسوڈ کے اندر تمہیدی گفتگو آج ہوگی انشاءاللہ۔ تو
ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے یہ کہا کہ العالم المجتہد المطلق المفسر المورخ امام ابن جریر امام طبری. امام طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یاد رکھیں یہ امام طبرانی اور ان علماء کی ہم اثر اماموں میں سے ہیں. امام طبری رحمہ اللہ پر سب سے پہلا فتویٰ شیعہ کا لگا، شیعہ اور رافضیت کا فتویٰ لگایا. یہ تمام تر اگر ان چیزوں کو پڑھنا ہو ائمہ کے اوپر، چند کتابیں مشہور جن کا نام بتا دیتا ہوں، ان کو آپ مطالعے میں لائیں. کسی ائمہ کا بھی ترجمہ کھول کے پڑھیں گے، آپ کو اوپر ہر طرح کے اختلافات کی گفتگو اور ان کے جوابات بھی مل جائیں گے. تاریخ اسلام علامہ زیبی کی، سیر اعلان نبلا، میزان الاعتدال، لسان المیزان، البدایہ والنہایہ، الکامل التاریخ علامہ ابن اسیر کی، المنتظم ابن جوزی کی، اور دیگر کتبیں جو موجود ہیں ان کے اندر سے آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی وضاحت کے ساتھ. امام ابن جریر طبری کے اوپر جو فتویٰ ہے شیعت کا فتویٰ لگا، اس کے بیسک 3 سبب تھے. پہلا سبب جو علماء نے بیان کیا کہ ان کو شیعہ کیوں کہا گیا، شیعہ کہنے کی وجوہات کیا تھی. ایسے لوگ ہیں جو امام حاکم کو شیعہ کہتی ہیں، کتابوں میں لکھا ہے لوگوں نے، پیروں کے ماننے والے، چند ایک طبقہ روحانی اور تصوف کا نام لینے والے، انہوں نے کتابیں لکھی اور اپنے مریدوں کو یہ تعلیمات دی کہ فلاں امام بھی شیعہ تھا، فلاں امام ناصبی تھا. ایسی تعلیمات تھیں. علماء سے عوام کو دور کر کے علماء گلے پھاڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے نا اس قسم کے متاثر قسم کے لوگ اپنے ماننے والوں کو ایک گروہ کے اندر بٹھا کر کے اپنے فتوے چاہ رہے ہوتے ہیں. اس دور میں سب سے زیادہ اس طرح کا ہم چھوڑے بلکہ پہلا سبب جس کی بنیاد پر امام ابن جریر طبری کو شیعہ کہا گیا وہ تھا مذہب ظاہریہ. اب مذہب ظاہریہ کے متعلق پڑھنا ہو تو میری ویب سائٹ online.com کے اوپر ایک کتاب ہے الملل والنحل علامہ شہرستانی کی. اب ایک کثیر علماء کا طبقہ اہل سنت کا وہ ہے جو شہرستانی کو سنی نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں یہ شیعہ تھا، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن علامہ شہرستانی کی کتاب الملل والنحل، اس کے اندر انہوں نے بیان کیا الظاہریہ فرقے کے متعلق تفصیلاً کے ساتھ. یہ ایک شخص تھا امام داؤد بن علی الظاہری، جو استاد تھا امام ابن جریر طبری کا. اب یہاں سے گفتگو سمجھنے کی ہے. پہلا سبب امام ابن جریر طبری کو شیعہ کیوں کہا گیا، پہلا سبب اس کا یہ ہے کہ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کا استاد امام داؤد بن علی الظاہری، یعنی داؤد بن علی الظاہری جس سے فرقہ ظاہریہ کا وہ ایک جو ہے نا آغاز ہوا، جو فرقہ ظاہریہ ہے نا ان کے ماننے والے فرقہ ظاہریہ ہے. فرقہ ظاہریہ کے یہ بڑے امام تھے اور یہ استاد تھے امام طبری کے. امام طبری نے ایک عرصے تک ان کے تلامذہ میں رہے، انہیں سے فیض فقہ کا سارے بنیادی علوم و فنون داؤد بن علی الظاہری سے امام طبری نے پڑھے ہیں. جب پڑھ چکے تو انہوں نے اپنا الگ سے مجلس قائم کی امام طبری نے، اور اپنے استاد سے الگ مجلس کے اندر نہ اپنا درس دینا شروع کر دیا. اس پر امام داؤد بن علی الظاہری کو ناگوار گزرا، تو انہوں نے کئی دفعہ یہ کہلاوا بھیجا کہ آپ الگ سے محفل کیوں کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ استاد جی آپ سے مجھے کچھ اختلافات ہیں. ان اختلافات کے اوپر بحث و تکرار شروع ہوئی استاد شاگرد کی آپس میں. ان کے اپنے استاد کے تلامذہ کے ساتھ گفتگو کی تو دیکھا کہ امام ابن جریر نے دیکھا کہ ان کے جو تلامذہ ہیں انتہائی متعصب قسم کے لوگ ہیں، ان کے شاگردوں میں تعصب پایا جاتا ہے. وہ اپنے استاد کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، چاہے وہ علمی ہو دلالت کے ساتھ بھی ہو، وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو یہ سارے گفتگو جب دیکھی، ایک کتاب لکھی اپنے استاد داؤد بن علی الظاہری کے رد میں، جسے رد علی زر الاسفار کے نام سے یہ کتاب لکھی.
یہ کتابوں میں نے پڑھا ہے، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کتاب ابھی موجود ہے یا نہیں، اس کا علم مجھے ابھی تک نہیں ہے۔ میں نے اس کو پڑھا، امام حافظ ابن کثیر نے اس کی ذکر کیا، اور تاریخ اسلام کے اندر الکامل التاریخ کے اندر اس کتاب کا ذکر ملتا ہے کہ یہ کتاب لکھی علی رد ذی الاظفار۔ یہ کتاب امام ابن جریر طبری نے اپنے استاد داؤد الظاہری کے رد میں لکھی۔ اس کتاب کو جو شائع ہونے کے واضح ہونے کے بعد امام الداؤد کے ماننے والوں نے امام ابن جریر کو شیعہ کہنا شروع کر دیا۔ پھر امام ابن داؤد الظاہری کا ایک بیٹا تھا محمد بن داؤد الظاہری۔ یہ داؤد الظاہری کا بیٹا تھا محمد بن داؤد الظاہری۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے باپ کا دفاع کرنا سٹارٹ کیا اور امام طبری کے خلاف شیعت کے فتوے لگائے۔ اس نے سب سے پہلے جو ہے الانتصار من محمد بن ابن جریر، یہ کتاب لکھی کس نے؟ الظاہری، داؤد الظاہری کے بیٹے محمد بن داؤد نے، الظاہری نے۔ فرقہ الظاہریہ کا امام کا بیٹا، اس نے اپنے باپ کا دفاع کرتے ہوئے یہ کتاب لکھی الانتصار من محمد بن جریر الطبری۔ اس کتاب کے اندر اس نے رد کیا اس کتاب کا جو ان کے والد کے خلاف لکھی گئی تھی۔ یہ پہلا سبب تھا۔ انہوں نے ظاہری فرقہ نے جو ہے فتویٰ لگایا امام جریر پر شیعت کا، رافضیت کا۔ یہ پہلا سبب تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اختلاف امام طبری کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ دوسرا سبب جو شیعت کے فتویٰ لگنے کے باعث بنا، وہ ایک اور امام تھے، امام ابو بکر۔ یہ یاد رکھیں، ابو بکر کو نیت تھی۔ داؤد الظاہری کا بیٹا محمد جو تھا، محمد بن داؤد الظاہری، جس نے انتصار کتاب لکھی امام طبری کے رد میں، ظاہریہ فرقے کا امام کا بیٹا، اس کی کنیت بھی ابو بکر ہے، اور اس نے یہ کتاب لکھی اور اس نے پہلا فتویٰ لگایا۔ پھر دوسرا سبب جو بنا، یہ سبب نمبر 2، امام طبری پر فتویٰ لگانا، شیعہ کا جو رافضیت کا فتویٰ جو لگا، اس کا سبب جو دوم ہے، وہ یہ ہے کہ البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر نے لکھا الکامل التاریخ کے اندر، میں نے کتابوں کے نام بتا، تاریخ اسلام کے اندر بتا دیے، آپ لوگ یہ کتابیں پڑھیں گے، آپ کو امام ابن جریر کا آسان سا کام ہے، یہ کتابیں اٹھائیں، امام ابن جریر کا ترجمہ کھول لیں، اس کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ میں صرف نچوڑ پیش کر رہا ہوں، مزاح نہیں چاہتا، کیونکہ میں ابھی بھی ایک بند ماحول کے اندر ویڈیو بنا رہا ہوں، میں اوپن میں ویڈیو نہیں بنا سکتا۔ تو دوسرا سبب جو بنا، وہ ایک تھے، وہ بھی امام ابو داؤد تھے، یعنی امام ابی داؤد تھے، لیکن وہ جو پہلے داؤد تھے وہ ظاہری تھے، یہ داؤد ظاہری نہیں تھے، یہ بلکہ السنن کتاب لکھنے والے، صاحب سنن جو تھے امام ابو عبداللہ ابن ابی داؤد صاحب سنن جو تھے، ٹھیک ہے۔ تو صاحب سنن ابو بکر عبداللہ بن ابو داؤد، انہوں نے آپ کے اوپر جو ہے فتویٰ رافضیت لگایا۔ یہ یاد رکھیں، یہ حنبلی عالم تھے۔ بکر عبداللہ بن ابی داؤد جو ہیں صاحب سنن، ان کے اندر چونکہ کچھ ناسبیت کے عناصر پائے جاتے تھے، انہوں نے امام طبری کے ساتھ 3 طرح کے اختلاف پر فتوے لگائے، 3 طرح کے اختلاف بنے۔ پہلا اختلاف تھا کہ امام طبری کی کتاب اختلاف الفقہاء، امام طبری نے کتاب لکھی اور حنبلیوں کا ذکر نہیں کیا، یعنی یہ حنبلی عالم تھے جو صاحب سنن تھے، امام عبداللہ بن ابی داؤد حنبلی عالم تھے۔ تو انہوں نے امام طبری سے اختلاف کرنے کی پہلی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اختلاف العلماء جو کتاب لکھی امام طبری نے، اس میں فقہاء کی فہرست میں امام احمد بن حنبل کا ذکر نہیں کیا۔ جب یہ ذکر نہیں کیا امام طبری نے، تو لوگوں نے پوچھا کہ اے امام ابن جریر طبری، آپ نے فقہاء کی فہرست میں شافعی کا نام لیا، ابو حنیفہ کا نام لیا، بڑے بڑے فقہاء کا نام لیا، احمد بن حنبل کا نام نہیں لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وقال لم یکن فقیہا انما کان محدث، انہوں نے کہا کہ لم یکن، وقال لم یکن فقیہا،
وہ تو فقیہ نہیں تھے. احمد بن حنبل کون تھے؟ وہ فقیہ نہیں تھے، بلکہ وَإِنَّمَا كَانَ مُحَدِّثٌ، وہ ایک جلیل القدر قسم کے محدث تھے. الکامل التاریخ کے اندر جملے موجود. اب ہماری جماعت نے فتویٰ لگا دیا ان کے اوپر، یہ تو کوئی خارجی اہل سنت ہے جو فقہا کا انکار کرتے، فقہا احمد بن حنبل کا انکار کرتے ہیں. اب چونکہ ابو بکر عبداللہ ابن ابی داود کے اندر جو حنبلی عالم تھے، ان کے اندر نسبیت کی کچھ تھیں، تو انہوں نے سب سے پہلے کچھ اختلاف ظاہر کیے. حدیث غدیر کا انہوں نے انکار کر دیا، یعنی ان کی اسناد میں بحث کی، اس کو جیلی اور من گھڑت اور اس کا مکمل انکار کر دیا. امام ابو بکر بن عبداللہ بن ابی داود الحنبلی، انہوں نے حدیث غدیر کا انکار کیا، کیونکہ نسبیت کے کچھ عناصر تھے نا، اس کے اوپر میں کلام بعد نہیں کروں گا. انہوں نے علی کی شان میں کئی ایک روایتیں ان کا انکار کی، وہ ایک الگ موضوع ہے. تو انہوں نے جب انکار کیا اس جو ہے نا حدیث کا، ابن جریر طبری کو بڑا جوش آیا اس بات پہ. امام ابن جریر طبری نے کتاب لکھی التصحیح حدیث غدیر. تصحیح حدیث غدیر کے اوپر امام ابن جریر طبری نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی، جس کے بارے میں امام زیبی کہتی ہیں کہ 4 جلدوں پر مشتمل تھی. تاریخ اسلام کے اندر امام ابن زیبی نے کہا، جبکہ حافظ ابن کثیر البدایہ میں کہا کہ وہ 2 جلدوں پر مشتمل کتاب تھی جو تصحیح حدیث غدیر پہ انہوں نے جو لکھی ہے. اور خدا کی قسم، امام زیبی نے کہا اللہ کی قسم ہے، جب میں نے یہ کتاب دیکھی اور میں مطالعے سے گزری اور میں حیران ہو گیا اور میں سکتے میں رہ گیا کہ ابن جریر اتنا بڑا محدث ہے، اتنا بڑا محدث ہے کہ اس نے ایسے ایسے ترک لکھے اس روایت کے، اور اتنی اتنی گہرائی کے ساتھ ان راویوں کو بحث کی ہے کہ کوئی محدث بھی شاید اس طریقے سے نہ کر سکے. تو کہا جب میں نے اس کتاب کو تصحیح حدیث غدیر کو میں نے دیکھا، امام زیبی کہتے ہیں تاریخ اسلام کے اندر، کہتے ہیں جب میں نے دیکھا خدا کی قسم میں حیران ہو گیا کہ یار اتنا بڑا محدث تھا ابن جریر، اتنا بڑا محدث تھا، اتنی گہرائی کے ساتھ اس کی ہر راویوں کے اوپر، روات کے اوپر اس کی نظر کس طرح تھی. اور کہتا ہے ایسے ایسے اس نے ترک نکالے حدیث غدیر کے کہ میں اس کو پڑھ کے حیران سکتے میں رہ گیا. تو یہ جو ہے نا تیسرا طریقہ تھا. دوسری وجہ تھی جو حنبلیوں نے آپ کے اوپر پہلا فتویٰ حنبلیوں نے رافضیت کا کیوں لگایا کہ امام احمد بن حنبل کا ذکر انہوں نے اختلاف فقہا کے اندر نہیں کیا، اس لیے حنبلیوں کے عالم ابی داود عبداللہ بن ابی داود نے ان کے اوپر فتویٰ اختلاف اہل سنت کا لگایا. دوسرا فتویٰ شیعت کا تب لگا جب غدیر کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی، حدیث غدیر کی تصحیح کے اوپر کتاب لکھی اور رد کیا بڑی عالم کا. پھر تیسرا جو واقعہ بنا جو حنبلیوں نے فتویٰ لگایا، یعنی پہلا سبب بتا دیا، پہلا سبب ظاہریہ فرقہ، دوسرا سبب یہ فرقہ حنبلیہ کے علماء. اور حنبلیوں میں 3 عقیدے جن کی بنیاد پہ فتویٰ لگا. پہلا عقیدہ اختلاف الفقہا والی کتاب، دوسرا یہ جو ہے غدیر والی روایت، اور تیسرا ایک عقیدہ ہے الاعقاد. اس کو بھی امام علماء نے تاریخ الکامل التاریخ کے اندر اور تاریخ اسلام کے اندر لکھا کہ عقیدہ الاعقاد کے اوپر علماء اہل سنت میں اختلاف تھا. یعنی الاعقاد کا عقیدہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا انشاءاللہ، اس پہ کلپ لاؤں گا، اس پہ ریسرچ میں فی الحال نہیں بول رہا. 2 ایسے مسئلے ہیں جن پر میں نے کبھی کلام نہیں کیا، ایک استفاء علی العرش کا اور دوسرا اس مقام محمود والی روایت کا، کیونکہ اس کو میں کلام کرنے کی. اچھا، تو عقیدہ الاعقاد وہ مقام محمود والی جو آیات ہیں، ان اس کے اوپر جو حدیث شریف ہیں اس کے اوپر ایک عقیدہ تھا حنبلیوں کا، جو آج کے اہل سنت کا جمہور کا ہے. وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر مقام محمود اللہ کے ساتھ ایک کرسی ہوگی، اس کرسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بٹھائے گا اللہ کے رسول کو،
یہ اللہ اپنے محبوب کو اپنے ساتھ کرسی کے اوپر بٹھائے گا، اسے عقیدہ انعقاد کہتی ہیں، اس کے اوپر وضاحت ہے۔ تو اس عقیدے کے قائل تھے حنبلی علماء، جبکہ امام طبری نے اس کا انکار کیا، اس کی وضاحت بیان کی آگے، اس کی وضاحت الگ ہے۔ اب اس عقیدے ان اختلافات پر ہم نہ حنبلیوں کو کافر کہتے ہیں، نہ گستاخ کہتے ہیں، نہ ہی امام طبری کو، اس کی وضاحتیں آگے علماء نے بیان کی ہیں۔ تو امام طبری نے اس کا انکار کیا اور حنبلیوں نے ان پر فتویٰ لگا دیا اختلاف اہل سنت کا۔ تو یہ تین بڑے عقائد تھے جن کی وجہ سے حنبلیوں نے فتویٰ لگائے، ایک زیدیہ نے لگائے، دوسرے حنبلیوں نے۔ تیسرا جو اختلاف تھا، اور یہ حنبلیوں کا اختلاف کوئی چھوٹا موٹا اختلاف نہیں تھا، آپ مانیں گے نہیں کہ جب حافظ ابن کثیر نے جلد نمبر 11 کے اندر جب یہ باب قائم کیا حافظ نے امام ابن طبری کا، تو انہوں نے اس کے اندر وضاحت بیان کی۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جب جنازہ اٹھایا امام ابن جریر طبری فوت ہو گئے، تو حنبلیوں نے کہا ان کا جنازہ کوئی نہ پڑے، ان کا جنازہ رات کو دفن کرو، ان کو جا کے گڑھا کھود کے پھینک دو، ان کا جنازہ وغیرہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ یہ مخالف اہل سنت تھے، اور حتیٰ کہ یہاں تک بات نہیں ہے، بلکہ کہا کہ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ بعض حنبلیوں نے یہ فتویٰ لگایا کہ یہ ملحد تھا اور کافر تھا امام ابن جریر طبری کے بارے میں۔ پھر حافظ ابن کثیر نے سارے لکھنے کے بعد پھر امام ابن طبری کا دفاع کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر نے جو آگے جملے لکھے، کہتے ہیں بل کان احد ائمۃ الاسلام علما وعملا کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں خدا کی قسم، اللہ کی قسم ہے کہ ائمہ اسلام میں سے وہ ایک ابعد شخص امام طبری ہے، جو کہ ایک عالم بھی تھا اور عامل بھی تھا، اچھا عالم تھا اور دیندار شخص تھا، اور اللہ کی کتاب اور سنت رسول پر عمل پیرا ایک عالم دین تھا۔ حافظ ابن کثیر نے یہ لفظ لکھے ہیں امام ابن جریر طبری کی شان میں۔ تو اس طرح کے فتوے لگائے حنبلیوں نے۔ پھر تیسرا فرقہ آتا ہے جو شیعت کا فتویٰ لگا آپ کے اوپر۔ اس کا ذکر جو تھا وہ اس طرح سے ہے کہ بعض ایک قول مشہور ہے امام طبری کی طرف، وہ یہ کہ امام طبری جو ہے پاؤں کو دھونے کے قائل نہیں تھے وضو کے اندر، وہ پاؤں کا مسح کرنے کے قائل تھے، جو کہ شیعت کا موقف ہے۔ جب یہ مذہب بیان کیا گیا طبری کا، تو بعض اس میں پھر تین قسم کے علماء نے بحثیں کی۔ ایک کہنے لگے کہ امام طبری نے تو کہیں یہ بیان نہیں کیا، دوسرے کہتے ہیں کہ امام طبری نے کہا ہے۔ علماء کا بڑا گروہ ہے جو کہتا ہے امام طبری کا یہ عقیدہ تھا، اور ایک بڑا گروہ ہے وہ جو یہ کہتا ہے کہ امام طبری طرف یہ الزام ہے، ان کا یہ موقف ہرگز نہیں تھا۔ اور ایک وہ گروہ ہے جو یہ کہتا ہے امام طبری اس کو مستحب سمجھتے تھے، اس کے سنت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ پاؤں دھونے کے قائل تھے، پاؤں دھونے کے قائل تھے، جبکہ مسح وہ جو ہے بضرورت عذر وہ مسح کو پاک کہتے تھے، جو کہ احناف کا عقیدہ ہے۔ اس طرح کے تین قسم کے اقوال موجود ہیں جو کہ آپ کو تاریخ اسلام اور حافظ ابن کثیر کی البدایہ اور جو ہے تاریخ کے اندر سے مل جائیں گے، اور امام جوزی نے المنتظم کے اندر اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اس مسئلے کو۔ یاد رکھیں اس کی وضاحت آپ کو المنتظم امام ابن جوزی کی ملے گی۔ تو یہ موقف تھا، انہوں نے جواز کا موقف پیش کیا کہ امام طبری رحمہ اللہ پاؤں پر مسح کر کے نماز پڑھنے کی قائل تھے، اس کے اوپر انہوں نے جواز قائم کیا، اور جواز کے امام طبری کی طرف اس قول کو راجح قرار دیا۔ اس کے بعد امام زہبی نے کہا کہ نہیں، انہوں نے عدم جواز کا قول کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے امام طبری کی ساری کتابیں دیکھی ہیں، کسی کتاب کے اندر امام طبری کا ایسا کوئی قول مجھے سند صحیح کے ساتھ نہیں ملا۔ لہٰذا امام زہبی کا بھی جو ہے نا موقف سامنے ہے، اور امام ابن جوزی کا موقف بھی سامنے ہے۔ پھر امام ابن حجر نے لسان المیزان کے اندر اس کے اوپر بحث کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو قول ہے پاؤں پر مسح کرنے والا، یہ امام محمد بن ابن جریر طبری کا نہیں ہے، بلکہ یہ قول محمد ابن جریر ابن رستم کا ہے، جو کہ شیعہ عالم تھا۔ امام طبری دو گزرے ہیں، ایک وہ دلائل امامہ کتاب لکھی، شیعہ کا عالم گزرا امام طبری، میرے پاس موجود ہے، میری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دلائل الامامہ وہ کتاب جو ہے تاریخ پر لکھی گئی، وہ امام ابن جریر طبری کی ہے، وہ ابن جریر طبری الرستم طبری ہے جو کہ شیعہ عالم تھا، اور یہ امام محمد ابن جریر طبری جو ہے یہ سنی عالم تھا۔ اور وہ قول جو ہے امام ابن حجر نے لسان المیزان میں کہا، اور
جو ہے ابن کثیر نے بھی اس کا دفاع کیا کہ یہ جو ہے امام ابن رستم تبری کا قول ہے، نہ کہ ابن جریر تبری کا۔ تو یہ کچھ چند ایک اسباب ہیں جن کی وجہ سے امام ابن جریر تبری رحمہ اللہ پر فتویٰ رفض لگایا گیا اور مخالف اہل سنت کا فتویٰ لگایا گیا۔ اب اگلی بات جو آتی ہے